साथ साथ आगे मामला चढ़ता रहा और एक प्रोडक्शन हो गया। क्योंकि इल्म किताबों के अंदर महदूद था और किताबें मल्टीप्लाई कर चुकी थी, अब प्रिंट होने लगी थी, तो लिहाजा सब लोगों के पास किताबें पहुंच चुकी थी। जब तक वो महदूद थी तो लोग अपने उस्तादों के पास जिंदगियां गुजारते थे कि जहां कुछ नुस्खे होते थे और उस्ताद जो है उसकी इज्जत माशरे में भी इस वजह से होती थी कि इल्म का खुद भी जखीरा होता था और कलमी नुस्खे भी उसके पास होते थे। तो जैसे प्रिंट हुआ तो उसके साथ साथ ब्रिक एंड मॉर्टर स्कूल सिस्टम आया। हमारे यहाँ जैसे आपने जिक्र किया कि मदारिस जो थे वो जखीरा करते थे इल्म का, और मदारिस के हवाले से हिंदुस्तान की तारीख और मुसलमानों की तारीख इस बात की गवाही देती है कि मुसलमानों के ने अपने अदवार के अंदर इल्म को सही अंदाज से आगे बढ़ाया और इल्म की गलत और झूठी ओनरशिप भी नहीं ली। अगर तिब था तो उसको यूनानी तिब कहकर चलाते रहे, जो भी जहां से जो मिला उसको उन्होंने अगली दुनिया की अगली नस्लों तक पहुंचाया, जिसके अंदर यूरोप के अंदर आपने रेनेसांस देखा, यूरोप के अंदर आपने रिवाइवल देखा, इल्म की तलाश देखी, आर्ट एंड क्राफ्ट्स के एतबार से भी और इल्म के एतबार से भी। जब हम मुसलमानों के यहाँ जवाल जिस अंदाज से आया, और हिंदुस्तान का खास तौर पर इसी पैराए में मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जिस तरह से मुसलमानों का जवाल और मुगल सल्तनत का जवाल आया, कहाँ उसका उरूज था, कहाँ उरूज इतना बड़ा था कि मैं जीडीपी के हवाले से जो मुख्तलिफ लोगों ने एस्टिमेट्स किए हैं तो ये खित्ता दुनिया का अहम तरीन खित्ता था प्रोडक्टिविटी के अंदर, 17वीं सदी के अंदर, 16वीं सदी में, 18वीं सदी में। और फिर इतना प्रोडक्टिव था कि एक विलियम डैलरिम्पल ने तहकीकात कर एक किताब में ये बात लिखी कि बरतानिया से एम्बेसडर आया जहांगीर के कोर्ट के अंदर आया और उसने अपने क्रेडेंशियल्स देने थे, तो जो हमारे यहाँ का इल्म था और जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री थी और जो हमारे यहाँ का हाल था, उसके अंदर बरतानिया को कोई मुकाम नहीं था उस जमाने में। उसको 3 साल लगे अपने क्रेडेंशियल्स जहांगीर की दरबार के अंदर पेश करने में, 3 साल लगे। इट वॉज नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद उसी ने लिखा है कि यहाँ फिर भी मसावात, उसने कहा कि वहां यहाँ मसावात तो देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने यूरोप के अंदर कोई बादशाह ऐसा नहीं देखा जिसका अवाम से राब्ता हो, और मुसलमानों के यहाँ जो खुलफा ने अक़दार माशरे के अंदर डाली, और जहन में रखिएगा कि वो जो रेवोल्यूशन आया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसके अंदर तरबियत और इंसान को बदलने वाली कैफियत ज्यादा थी। इल्म था कुरान का, मगर इल्म वो दुनियावी इल्म नहीं था, वो एक रूहानी इल्म था जिसके अंदर इंसान की पर्सनालिटी, इंसान का कन्विक्शन, इंसान का एहसास अपने गरीब भाइयों के साथ एक मुसावात की कैफियत, वो स्पिरिट और वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ मक्का के अंदर और उस खित्ते के अंदर एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो आजाद किया इंसान को, तो इंसान अपने पूरे उरूज पर एक जेनरेशन के अंदर पहुंच गया। तो लिहाजा ये भी जहन में रखिए कि अगर तब्दीली आनी शुरू होती है तो वो आती यहां पर है, इंसान के अंदर आती है, वो दिल से भी आती है, और वो इतनी मजबूत तब्दीली होती है कि उसके आगे कोई चट्टान भी खड़ी नहीं हो सकती अगर वो तब्दीली की नियत इंसान अपने सोच के अंदर कर ले। फिर आपने देखा कि जो जवाल आया हिंदुस्तान के अंदर, उसके अंदर पोर्चुगीज और लोग ईस्टर्न कोस्ट पर आए, और वेस्टर्न कोस्ट पर जनाब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके 150 या 200 शेयर होल्डर्स ने कंपनी बनाई, और ये कहा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कि देखो स्पेन ने कितना बड़ा लूट मार कर ली, लातीनी अमेरिका जो बाद में लैटिन अमेरिका कहलाया, वहां इतनी लूट मार कर ली, इंकाज और इन सबको लूट मार कर जेवरात और सोना सब ले आए। और जनाब एक नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी हुआ, तो शायद इस तरफ भी माल दौलत होगा, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। वो 150 या 200 स्टॉक होल्डर्स बने ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उन्होंने आकर जब इधर बंगाल की तरफ से और बिहार की तरफ से और इस तरफ से जब आए,
تو انہوں نے ان کو یہاں میر جعفر میر صادق بھی بہت مل گئے، تو لہٰذا یہاں پر لوٹ مار کا بازار بھی گرم ہوا، غداروں کو بھی اپنایا گیا۔ پھر جو 1857 کے اندر جس کو غدر کہا، جو جنگ تھی ہماری انڈیپینڈنس کے لیے، جہاں قتال کیا اور جو غارت گری کی، تو وہ اس کی ایک الگ داستان ہے۔ اسی دور کے اندر سر سید احمد خان وہ انسان وہاں سے نکلا جس نے کہا مسلمانوں تم علم سے اگر دور رہو گے تو اس کے اندر دنیا کے اندر اپنا مقام نہیں پاؤ گے۔ That was the best time to realize that 1800s کے اندر کہ مسلمانوں علم حاصل کرو۔ اچھا مگر علم کی پیکیجنگ جو تھی تو وہ تو سامراج کے ساتھ تھی نا، تو لہذا ریزسٹنس بڑا تھا مسلمانوں میں کہ نہیں وہ نالج ہم نہیں اختیار کریں گے۔ اس نالج کے خلاف جیسے کہا گیا کہ ان کے خلاف فتوے بھی پھر آئے، مگر ہی واز انسسٹنٹ۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو الگ نیشنز کی آئیڈینٹیفیکیشن 19ویں صدی کے اندر کر لی تھی، جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ بھی اسی سلسلے کی کڑی بنی۔ مگر ایک بڑا انٹرسٹنگ کوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سوانح عمری پڑھ رہا تھا سر سلطان محمد شاہ آغا خان کی، اور انہوں نے ایک بڑا اچھا سینٹنس لکھا اس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ جی جب ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی 1906 یا 7 میں، تو اس کے اندر the biggest opponent we found was this young barrister who had started practicing in Bombay, and that was Mr. Muhammad Ali Jinnah, the biggest opponent of the two nation theory, because قائد اعظم اس ارتقائی کیفیت کے اندر تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ دونوں نیشنز اکٹھا چل سکتی ہیں۔ اور 1928 میں علامہ اقبال نے جب اپنے الہ آباد ایڈریس کے اندر اور گفتگو رکھی، اور اسی زمانے میں محمد علی جناح صاحب کو بھی احساس ہوا، جو کانگریس کے بھی ممبر تھے اور مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے، ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ نیشن ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس کی جو مسلمان کی تھنکنگ اور تھاٹ پروسیس تھا، اس کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بے انتہا بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ لوگ واقف ہی نہیں ہیں، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ جیسے لوگ تاریخ یہاں بیان کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے۔ میں اور ہندوستان جاتا رہا ہوں، تو ایک مرتبہ میرے نانا کے بھائی تھے، شاید آپ میں سے پرانے لوگ واقف ہوں، پروفیسر مجیب نام تھا ان کا۔ پروفیسر مجیب صاحب جو تھے وہ جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر تھے پاکستان بننے سے پہلے سے، اور نہرو صاحب ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ تو وہ میرے نانا تھے، تو ویزے کے اندر یہ لکھانا پڑتا ہے کہ آپ جائیں گے کہاں، اگر آپ دہلی جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ اب وہ بڑے سینئر آدمی، تو میں نے ان کا گھر کا پتہ لکھ دیا، اور میں جناب جب گیا تو میں ہوٹل میں نے کمرہ لے لیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہاں تعصبات پہلے بھی تھے، ہمیشہ سے تھے۔ تو وہ مجھے کہا گیا کہ جی وہ تھا کہ جی آپ تھانے میں انٹری کرائیں، پولیس اسٹیشن میں۔ میں پولیس اسٹیشن انٹری کرانے گیا، تو انہوں نے کہا کہ، اور میں 11 بجے رات کو پہنچا، اسی دن انٹری کرانی پڑتی ہے، تو 11 بجے رات کو پہنچا۔ انہوں نے کہا جی آپ تو کہاں رہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہوٹل میں۔ انہوں نے کہا آپ ہوٹل میں تو رہ ہی نہیں سکتے، آپ نے تو پتہ لکھا ہے ان کے پاس جائیے۔ میں نے ان سے کہا کہ بوڑھے آدمی ہیں، ضعیف آدمی ہیں، کیا اچھا لگے گا کہ 12 بجے میں کھٹکھٹا رہا ہوں اور کھٹکھٹا کر میں چیخ کر کہوں گا کہ جی میں عارف آیا ہوں پاکستان سے، تو آپ دروازہ کھول دیجئے، کتنا برا لگے گا؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ آئیں، کر کے آئیں، اور 12 بجے سے پہلے آپ یہ انٹری کرائیں، ورنہ پھر آپ کو ڈیپورٹ بھی کر دیں گے ہم۔ تو خیر میں ٹیکسی لے کر جامعہ ملیہ گیا، اور یہ ساری کارروائی میں نے کی۔ تو یہ لوگ مسلمانوں نے ایجوکیشن کے اندر بے انتہا کنٹریبیوٹ کیا۔ اچھا مگر کیونکہ نیومیریکلی مسلمان تلوار سے نہیں پھیلا، یعنی مسلمان تو پھیلا علم کے ساتھ اور قرآن کے علم کے ساتھ پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ تو یہاں پر ہندوستان کے اندر کوئی مثال ایسی نہیں ملتی ہے کہ زبردستی اسلام پھیلایا گیا ہو، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے کیفیت بدلی تو یہاں کے مسلمانوں کو اٹھانا آسان کام نہیں تھا۔ اور پھر جب اٹھ گیا تو مجھے قائد اعظم کا ایک فریز یاد آتا ہے، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وابستگی سے ہی ہے، کہ جب قائد اعظم پاکستان آ گئے، یا اسی کے دوران کی بات ہے، یا نہیں آئے، اس زمانے میں ان کو خط لکھا
علی گڑھ مسلم لیگ کے مسلم یونیورسٹی کے چانسلر یا وائس چانسلر جو بھی عہدہ ہوتا تھا، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ علی گڑھ آئیں اور ہم آپ کو خطاب سے نوازنا چاہتے ہیں قائد اعظم کا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مگر میں اس کے لیے میرے لیے مشکل ہوگا یہ کرنا۔ انہوں نے پھر دیا کہ جی پوری بورڈ بیٹھی ہے دوبارہ آپ، اور قائد اعظم نے لکھا کہ آپ اس کو دوبارہ ذرا سا دیکھ لیجئے، میں اس کو میرے لیے مشکل ہوگا۔ انہوں نے پوری بورڈ بیٹھ کر پھر قائد اعظم کو دعوت دی کہ جی آپ تشریف لائیے۔ پھر انہوں نے جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ آیا تو انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری عزت افزائی کر رہے ہیں، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو بی کالڈ مسٹر جناح اینڈ پلین مسٹر جناح۔ تو علی گڑھ مسلم لیگ کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وساطت سے یہ ہوا، اور بہت سارے ایجوکیشنسٹ پاکستان میں بھی۔ سندھ مدرسے کے فاؤنڈر تھے حسن علی صاحب۔ حسن علی صاحب نے سندھ مدرسہ اسٹیبلش کیا، اور سندھ مدرسہ سے قائد اعظم بھی کچھ کلاسز پڑھ کے سندھ مدرسہ سے وہ بھی گریجویٹ کیا۔ تو حسن علی صاحب جب سندھ مدرسہ، تو یہ بھی علی گڑھ مسلم لیگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کنیکشن سے، ان کی پش سے سندھ مدرسہ اسٹیبلش ہوا پاکستان کے اندر اور اس خطے کے اندر۔ اور حسن علی صاحب واز این ایجوکیشنسٹ اونلی، اے ویری سمپل ایجوکیشنسٹ، مگر جو یہ پیسے کلیکٹ کر بھیجا کرتے تھے مسلمان ترکی کے حالات کے اعتبار سے، جو 1880 سے شروع ہوا، زلزلہ آیا، فوج رشین حملہ ہوا، تو وہ جو دوستی ہماری ترکی سے وہ صرف خلافت موومنٹ سے نہیں، اس سے پہلے سے ہے۔ تو حسن علی صاحب کیونکہ یہ بھی پیسے بھیجتے تھے کلیکٹ کر کے مسلمانوں سے، تو اس وجہ سے ان کو افندی کا لقب دیا گیا۔ تو جناب علی، میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ اتنی ول اور اتنے شوق کے ساتھ آپ ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ اس کے اندر جو آپ نے ایشو پکڑا وہ بڑا اہم ہے۔ ایک یہ کہ علم بھی دیں آپ، اور علم کی اگلی آنے والی نسلوں کی موڈز کی طرف آپ گئے، جس کی میں وضاحت کروں گا، اور تربیت بھی کریں۔ اچھا، یہ کیفیت پاکستان کے اندر کثر رہی ہے۔ یہ کیفیت میں نے مثال کے طور پر NDU کے اندر دیکھی ہے کہ وہ پاکستانیت کا پرچار لوگوں کے اندر گھول کر پلاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ایتھوس کا اندازہ نہ ہو، آپ کو اپنی مسلمانیت پر فخر نہ ہو، آپ کو اپنی پاکستانیت پر فخر نہ ہو، اور صرف یہ بیجا فخر نہیں کہ میں یہاں بیجا فخر نہیں، بنیاد کے طور پر کہ میری بنیادیں کیا ہیں، میری بنیادیں موریلٹی ہیں، میری بنیادیں احساسات ہیں، میری بنیادیں جیسے قرآن کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو عبادت گزاروں کی ضرورت تھی تو ایک ایک ذرہ اس کی کائنات کا عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ویسے تو، مگر عبادت گزاروں کی ویسے ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم بھیجا آپ کے پاس، وہ اس لیے بھیجا کہ میرے اور آپ کے تعلقات کیا ہوں گے۔ یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ میں نے تو اس کی عبادت کرنی ہے اور وہ مجھے معاف کرے، درگزر کرے، وہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے نا، مگر سارا علم، اللہ کا علم جو آیا اس کے ساتھ سارا علم ہے نا۔ اللہ کا علم تو بڑا مکمل ہے۔ اللہ کا علم قرآن کے ذریعے جو آیا وہ میری موریلٹی ٹھیک کرنے آیا۔ قرآن کے اندر سائنس نہیں ہے، قرآن کے اندر موریلٹی ہے، ہاؤ وی ٹریٹ ادر پیپل، کیا کن کے حقوق ہم کس انداز سے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب آپ سائنس کا علم جب ملائیں گے تبھی ایک مکمل انسان بنے گا، اور مکمل انسان آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ اسی خطے کی کہانی آپ کو سناؤں۔ ایک کتاب چھپی، ڈان والوں نے پرنٹ کی تھی، کوئی 10-15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کراچی کے حالات کے اعتبار سے۔ وہ جب لکھا، یہ کوئی بیلی تھا جو برٹش آفیسر تھا، اس کی روداد ہے کراچی کے اوپر، اسی کے نوٹس انموڈیفائڈ، اسی کے نوٹس میں سے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ یار یہاں تو بڑا کرپشن ہے نا۔ اس نے کہا کرپشن اتنا زیادہ ہے اور ہر ٹیئر کا کرپشن ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، سپاہی تک آتا ہے، سپاہی سے اوپر آتا ہے، کلیکٹر سے تک آتا ہے، یہ 4-5 ٹیئر سے جو کرپشن پیسہ آتا ہے تو برطانوی سرکار کے پاس تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو لہذا کرپشن is endemic in human nature actually، ہے نا۔ یہاں کا نہیں کہیں آپ، ہر جگہ دنیا کے اندر کرپشن بہت۔ جہاں میں آپ کو مثال دوں، کبھی کبھی ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ علم دے دو
تو انسان اچھا بن جائے گا اور حقوق کا خیال رکھے گا. آپ نے ان ٹروپس کو دیکھا جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکن ٹروپس جو بھی تھے, they were educated, مگر جب ظلم کرنے پر آئے تو انہوں نے ظلم جو ہے وہ تاتاریوں سے اور چنگیز خان سے اور ان سب لوگوں سے زیادہ ہی ظلم کیا. بٹن دبا کر انہوں نے لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو مروا دیا with bad policies. تو اس کے اندر جو ہے, جو میں پاکستان کے لیے ہوپ کرتا ہوں اور جو آپ ہوپ کرتے ہیں, وہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو مسلم امہ کا بھی ڈائریکشن بنتا ہے. پاکستان کا ڈائریکشن بنتا ہے, پھر امہ کا ڈائریکشن بنتا ہے. اس وقت دنیا میں موریلٹی کی لیڈرشپ ہے نہیں, تجارت کی ہے, پیسے کی ہے. Even in the United Nations, or you figure out any institution of the world today, is based on financial strengths, etc. جب یہ آپ کی آواز کمزور ہے, جب آپ کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں, وہ بھی کمزور ہے اس وجہ سے کہ آپ اکنامک اسٹرینتھ آپ کے پاس نہیں ہے. میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا ایک اور جو بڑی اہم ہے, جو میں سمجھتا ہوں آپ کے ہاں جو سوچنے والے افراد ہیں ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. علم جو ہے بذات خود ایک اینٹی بن رہی ہے, علم جو ہے بذات خود ایک ریس بن رہی ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر ڈسکشن ہو رہا ہے. there are many authors who have talked about it, many philosophers who have talked about it, کہ علم کا ذخیرہ, اور آپ کو مثال دوں, میری جیب میں ٹیلی فون نہیں ہے, کہ میری اسٹوریج آف انفارمیشن میرے دماغ کے اندر is not more than a simple smartphone, not more, but there's a world of information which exists. اور جو کمپیوٹرز ہیں اور جو جس ٹریننگ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں لاکھوں کروڑوں سمارٹ فونز جتنی انفارمیشن ہے. میرا اس کا لنک اس وقت زبان کے ذریعے ہے جو بڑی محدود ہے. زبان اتنی محدود ہے کہ قرآن کے سلسلے میں بھی فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عربی زبان کے الفاظ اتنے محدود ہیں کہ اللہ کا علم ان الفاظ کے اندر آ ہی نہیں سکتا تھا. تو لہذا اس وقت میرا کمیونیکیشن لنک ود دا کمپیوٹر از ریلیٹڈ ٹو ورڈز وچ ڈو ناٹ ڈسکرائب اینی تھنگ مچ, وچ آر ویری لمیٹڈ. اینڈ دس از اے چیلنج, دس از اے فلاسفیکل تھنگ وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو. اس کمرے کی اگر آپ ایک نظر دوڑائیں تو ملینز آف پکسلز آف انفارمیشن ہے which you will not be able to retain in your own mind. فوٹوگرافس بھی لے لیں, you will not be able to describe it. تو اس وقت دنیا کے اندر some philosophers has predicted, جن کا نام میں آپ سے لے لوں, اسٹیفن ہاکنگ, یوال نوآ ہریری in his books Sapiens and Homo Deus, یا 21 questions for the 21st century. philosophers predict یہ کر رہے ہیں کہ انسانیت اس وقت بڑے دباؤ میں ہے اور 100 سال کے اندر انسانیت غائب ہو جائے گی. پہلا سٹیج یہ ہے کہ ایک کوشش شروع ہو گئی ہے ڈی این اے کے ذریعے اور سب کچھ کہ ہیومن انٹلیکٹ کو بہتر کیا جائے ڈی این اے ماڈیفیکیشن سے. ہٹلر نے ریشیل ماڈیفیکیشن کے ساتھ بھی کوشش کی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. انسان بڑا تیز ہے, مگر اب کرسپر کے ذریعے اور ڈی این اے ماڈیفیکیشن کے ذریعے سپر ہیومن ریس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, نمبر 1. اینڈ اٹمپٹس were made in چائنا, جو دو بچے, 2 بیبیز, اور پھر وہ انلیگل ہوا. بٹ جو چیز انلیگل ہو گئی اس کا مطلب جب پاسبلٹی شروع ہو گئی تو انسان چھپ کر بھی کہیں کر رہا ہوگا, قومیں چھپ کر بھی کام کرتی ہیں. یہ دوسری کیفیت یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ میری انفارمیشن, میرا دماغ لمیٹڈ ہے, انسان کی انفارمیشن اس وقت بہت ہے, تو دیر شوڈ بی اے بیٹر لنک بٹوین می اینڈ دا انفارمیشن کمپیوٹر. کمپیوٹر تو بہت چھوٹا لفظ ہے, انفارمیشن کے ساتھ میرا لنک ہو. تو اس کی طرف بھی کوشش چل رہی ہے کہ ڈائریکٹ لنک with the computer of the human mind. 2 ہو گئی. اور تیسری the form, یہ سائبورگ کہلایا. تیسری an entirely artificial intelligence situation where the human race will become inconsequential. تو یہ بہت بڑے ایریاز ہیں جن کو اسی محفل میں, ایسی ہی محفل, آپ جیسے پڑھے لکھوں کی محفل میں تو میں یہ بات بھی کر سکتا ہوں. This may have very little value in the late terms, but at the same time جو قوم ترقی کر رہی ہوتی ہے اس کے انٹلیکچوئل بیڑا اٹھاتے ہیں, اس کے انٹلیکچوئلز راستے کھولتے ہیں, اس کے انٹلیکچوئلز بتیاں جلاتے ہیں اور وہ راستے منور کرتے ہیں جن راستوں پر قوم کو چلنا ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل. میرے ایمان کا حصہ بن گیا ہے, میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از ایٹ دا ٹپنگ پوائنٹ of becoming a great nation as was envisaged by Muhammad Ali Jinnah Sahab and as was envisaged by all our leaders جنہوں نے aspire کیا تھا کہ ایک پاک وطن قائم ہوگا جس کے اندر مسلمانوں کے ارتقائی کیفیت سے ایک لیڈرشپ
मुस्लिम मोरालिटी वाली लीडरशिप, देखो बहुत बड़ा वैक्यूम है इस दुनिया में, देयर इज नो लीडरशिप ऑफ मोरालिटी, वो निकलेगी इल्म और मोरालिटी कंबाइंड इंसान की लीडरशिप अगर निकलेगी तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान से निकलेगी और आप जैसे लोग उसकी राह मुनव्वर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन। अस्सलाम वालेकुम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने